बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्राइम टाइम विद टीएम। मैं हूं तारिक महमूद। ये जो शॉर्ट क्लिप आपने देखा, ये सारी कहानी बयान कर रहा था कि क्या हुआ है गुज़िश्ता चंद दिनों के अंदर। पहले पीडीएम के जलसे, गुजरावाला में जलसा, फिर कराची के अंदर एक भरपूर सियासी ताकत का मुजाहरा, कैप्टन सफदर की गिरफ्तारी, फिर जमानत पर रिहाई, और आज जो डेवलपमेंट हुई है वो बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। एक तरफ तो वज़ीर आला सिंध ने कैप्टन सफदर की जो गिरफ्तारी का मामला और उससे पीछे जो वाक़यात रूनुमा हुआ है उस हवाले से तहकीकाती कमेटी बनाने का ऐलान किया, लेकिन साथ साथ आईजी सिंध मुश्ताक महर साहब, एडिशनल आईजी कराची गुलाम नबी मेमन साहब, एडिशनल आईजी सिंध इमरान याकूब मिनाज साहब, 8 से ज़ायद डीआईजीज, एसएसपीज को अब तक 15 के करीब अफसरान हैं जिनकी बारे में मालूमात आ रही है कि जी वो रुखसत पर चले गए और उन्होंने काम करने से इनकार कर दिया कि हमें छुट्टी दे दें। और वजह यह है कि वो कहते हैं कि जी सिंध पुलिस को जिस तरह से डीमोरलाइज किया गया और जो तज़हीक की गई है उसके बाद उनका काम करने का जवाज नहीं बचता है, तो उन्हें छुट्टी दे दी जाए। उसके बाद बिलावल भुट्टो साहब ने एक भरपूर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बड़े सख्त किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, जिसमें उन्होंने कहा कि आर्मी चीफ और डीजी आईएसआई कराची वाक़े का नोटिस लें, जिसके बाद आर्मी चीफ ने इस वाक़े का नोटिस लिया है और कोर कमांडर कराची साहब को कहा है कि इस वाक़े की तहकीकात करें। एक तहकीकात कर रही है वज़ीर आला सिंध, जो कमेटी बनाई है वो, दूसरा आर्मी चीफ ने भी दे दिया है। उम्मीद है कि अब इसके अंदर से कोई चीज़ जो है वो बेहतर निकले और तहकीकात की रोशनी के अंदर ये पता चल सके कि आखिर ये जो वाक़या हुआ है ये क्या था, क्यों हुआ। कैप्टन सफदर साहब का जो अमल मज़ार कायद पे हुआ उसे किसी ने भी अप्रिशिएट नहीं किया, खुद मुस्लिम लीग नून की क़यादत हो, पीपल्स पार्टी के लोग हों या और दीगर लोग हों, लेकिन उसके बाद के जो इवेंट हुए हैं वो उसने बहुत सारे सवालात को जन्म दे दिया। बिलावल भुट्टो साहब गिलगित बिल्तिस्तान में अपनी मुहिम का आगाज़ करने जा रहे हैं। कोयटा में जलसा 25 अक्टूबर को होगा और उस जलसे से एक मरतबा फिर नवाज शरीफ साहब खिताब करेंगे। तो ये सारी चीज़ें जो मुस्तकबिल के आने वाले दिनों की जो डेवलपमेंट है गुफ्तगू करेंगे आज के प्रोग्राम में। इन मौज़ूआत पे मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध के सदर मोहतरम जनाब निसार खोड़ो साहब। स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा साबिक वफाकी वजीर मोहतरम जनाब चौधरी जाफर इकबाल साहब, और मुझे ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन कौमी असम्बली और चेयरमैन फाइनेंस कमेटी कौमी असम्बली मोहतरम जनाब फैजुल्लाह कमोका साहब। निसार खोड़ो साहब, ये हो क्या रहा है? ये जो वाकयात हैं उसके लिए तो मेरे पास मतलब अल्फाज भी नहीं है, सवाल भी नहीं है कि मैं आपसे पूछूं क्या, कि ये कुछ ऐसी चीजें हो रही हैं जिसके बारे में तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता था कि ये सब कुछ कभी होगा। तो ये हो क्या रहा है? अगर अब मैं आपको कहूं कि इसका कोई खुलासा बताएं या इसको कोई अल्फाज में बयान करें तो क्या जवाब होगा आपका? जितनी जबान, जितना लहजा हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने अपनाया है उससे ज्यादा अल्फाज तो मेरे हैं नहीं। चुपते हुए सवाल किए हैं, खुलकर किए हैं, और ये डिमांड करते हैं हम कि जवाब चाहिए। भाई साहब, अब आप क्या पूछ रहे हैं? मैं इसको तमाशा भी कह सकता हूं। मैं उन पुलिस ऑफिसरों को क्या कहूं कि किस मूड से और किस मुंह से वापस आके ऑफिस में बैठो। इमरान खान कहता है अब मुझे तुम नया इमरान खान देखोगे। वो मुंह पे हाथ फेरकर और धमकियां देता है। इस कुर्सी पर बैठने के बाद ये रवैया, ये पोज, अब आप ही जाने, आप ही समझें, हमें समझ में नहीं आता। हम पॉलिटिकल पार्टी जो है वो एक पुरअमन जलसे कर रहे हैं। लाखों का मजमा कराची में, किसी रेड़ी वाले ने भी शिकायत नहीं की कि उसका कोई सेब उठा के ले गया, कोई अंगूर उठा के ले गया। गुजरांवाला में पीसफुल, हर जगह पीसफुल। पॉलिटिकल पार्टीज का ये बुनियादी हक है कि जलसे करें और सुनाए हुकूमत को कि तुम कहां फेल हो। दुनिया को बताएं कि ये हुकूमत कितनी अनपॉपुलर हो गई है और ये चीखते क्यों हैं। अगर अनपॉपुलर हुए हैं, अपनी गलतियों से हो रहे हैं, अपनी गलतियों से हुए हैं, अपनी नाकिसपालियों से हुए हैं। मैं उस पर क्या कहूं? सीएम आज साहब, मेरा सूबा है, सूबाई खुद मुख्तारी की बातें करता है, 18वीं तरमीम की इज्जत करता है
اور وفاقی حکومت کا کیا ہے؟ ایک تحریک انصاف کے یہ رکن نے، ممبر اسمبلی نے جا کے ایف آئی آر کٹوائی. سنا ہے کہ ایف آئی آر کٹوانے والا خود مفرور ہے. یہ آج ضمانت کروائی ہے اس نے. اس کے بعد یہ ہنگامہ ہوتا ہے. اب یہ لوکل لیول پہ ان کا اتنا اثر تھا کہ آئی جی کو اغوا کیا گیا یا نہیں، یا کہیں اوپر سے بیان آیا؟ کیا وزیر اعظم نے کہا؟ کسی وفاقی وزیر نے کہا؟ یا کسی ادارے کے سربراہ نے کہا؟ یہ سوال ہیں جو ہمیں چاہیے. اب بلاول صاحب نے اتنا سارا کھل کے بولا ہے، یہی بولنا چاہیے تھا. تھوڑا سا بلاول صاحب نے تو کھل کے بولا، لیکن میں اگر تھوڑا سا بولڈ ہو کے آپ سے کہوں کہ مراد علی شاہ صاحب کی پریس کانفرنس میں لگا کہ وہ بھی کسی پریشر میں، بڑی ڈیفینسو قسم کی پریس کانفرنس تھی مراد علی شاہ صاحب کی. وہ حکومت میں بیٹھے ہیں اور انہیں بولا ہے کہ جی وزارتی کمیٹی بناتا ہوں، ٹھیک، 4-5 منسٹروں کی وزارتی کمیٹی بناتا ہوں. آپ اس کی سنجیدگی کو نہیں دیکھتے ٹھیک، کہ وہ یہ سارا کچھ کہنے سے بھی ہماری عزت تو نہیں رہی نا. درست بات. ہم نے اگر کچھ نہیں بھی کہا تو بھی بے عزتی تو ہوئی ہماری ایڈمنسٹریشن کی. کس نے کروائی؟ وفاقی حکومت دھمکیاں دے رہی ہے اور اس کا عمل ہوتا ہے. صحیح. تو کدھر گئی میری صوبائی خود مختاری؟ کدھر گئی گڈ گورننس؟ صحیح. بیل ہو گیا. پتہ تھا ان کو کہ یہ بیلبل آفنس ہے. 1 لاکھ روپے کی بیل کیا رہا؟ کیا عزت رہی؟ ہو سکتا ہے اس کو پتہ نہ ہو جو کچھ اس نے کر دیا قائد اعظم کی مزار پر، لیکن آپ کسی گنڈے کے گھر پہ پہنچے اتنی جلدی؟ آپ گئی کسی ڈاکو کے گھر پہ اتنا پہنچے؟ تم کہاں سے اس وقت جب قائد اعظم کی مزار پہ پاکستان کا جھنڈا جلایا گیا تھا؟ کہاں تھے ہم سب؟ تو پھر میں کہہ رہا ہوں ایسے تماشے اگر وفاقی حکومت کرے گی، اگر اترا یہ اونچے ہٹ کنڈوں پر، تو ہمیں کیوں الزام دے رہے ہیں کہ ہم زبان غلط استعمال کر رہے ہیں؟ ٹھیک ٹھیک. فیض اللہ کموکا خود صاحب، زبان غلط استعمال کرتے ہو، خود اپنے رتبے کو کم کرتے ہو. کھوڑو صاحب کی بات آپ نے سنی، اور کیسز بھی رجسٹر ہوئے، آج کچھ شادرہ میں بھی رجسٹر ہوا ہے، یا گجرانوالہ کے اندر بھی، کہ جی وہ ایس او پی کی خلاف ورزی، رانا ثناء اللہ، پوری لیڈرشپ. یہ کیوں ہو رہی ہیں یہ ایف آئی آر؟ اور پھر ایف آئی آر جو ہو رہی ہیں اس میں ایف آئی آر کرانے والے خود کرمنل ریکارڈ رکھ رہے ہیں. مطلب اگر اپوزیشن کے خلاف کوئی کام کرنا ہے تو وہ تو کوئی ڈھنگ سے کر لے، کوئی مینج کر کے کر لے، وہاں بھی گڑبڑ ہو رہی ہے. کیا ہو رہا ہے فیض اللہ صاحب؟ دیکھیں، اس میں جو آپ یہ کہتے ہیں نا جی کہ کوئی گورنمنٹ کا یا تحریک انصاف کا کوئی ہاتھ ہے، تو ایسی کوئی بات نہیں ہے. کیونکہ یہ بالکل کھوڑو صاحب نے بھی بات کی ہے، میں بھی یہی چاہوں گا جی، کہ اس کی تحقیقات ہونی چاہیے. اور آپ نے بڑا ویلڈ کویسچن کیا کھوڑو صاحب سے کہ مراد علی شاہ صاحب کچھ اور کہہ رہے ہیں، بلاول بھٹو صاحب، زرداری صاحب کچھ اور کہہ رہے ہیں. تو ان کی آپس میں جو کوئی تال میل نظر نہیں آتا. تو میں یہ سمجھتا ہوں ایک کام سندھ گورنمنٹ کر کے اب اس سے پیچھے ہٹ رہی ہے، یا وہ کسی اور کے اوپر الزام دینا چاہتے ہیں. تو یہ بھی اس کے اوپر بھی تحقیقات ہونی چاہیے. اور بالکل ٹھیک ہے، یہ جو بھی معاملہ ہے اس کو بالکل انفولڈ ہونا چاہیے جس طرح سے بھی. اور سندھ یہ جو گورنمنٹ اب نے تو کموکا صاحب، آفیسر جو اگر کموکا صاحب سندھ گورنمنٹ نے کیا ہوتا تو پھر یہ آئی جی سمیت سارے یہ پولیس افسران یہ کیوں چھٹی پہ چلے گئے؟ دیکھیں، اس میں جو ہے نا وہ انریسٹ کریٹ کرنا، اب یہ ہر طرح کا کنڈا استعمال کریں گے، نہیں، مگر ہر یہ جو طرح سے افسران ہیں کوشش کموکا کریں گے صاحب، ڈی اسٹیبلائز کرنے یہ جو کی. افسران جی ہیں یہ کوئی سندھ پولیس والے تو نہیں ہیں، اس میں تو پی ایس پی افسر ہیں. مشتاق مہر صاحب پہلے کہیں اور تھے، غلام نبی میمن صاحب آئی بی میں بالکل تھے، ایسے ہی ہے. عمران یعقوب مناز صاحب کوئٹہ سمیت مختلف. یہ تو پی ایس پی افسران ہیں، کوئی یہ سندھ کے جو سندھ گورنمنٹ کے تو نہیں ہے معاملہ ان کا. نہیں، آج ان کی میں آپ ڈیوٹی کو سندھ میں بتاتا کل ہوں کہیں بھی ہو سکتی ہے. ان کی زیادہ تر سروس سندھ کی ہے، ان سب لوگوں کی، اور یہ سندھ گورنمنٹ کی مرضی سے وہاں پہ ہے نا جی. تو اب یہ سارا یہ جس طریقے سے یہ سارا کچھ کیا جا رہا ہے،
یہ ڈیسٹیبلائز کر رہے ہیں. میں تو جو گجرانوالہ کا جلسہ ہے اور اس میں جو زبان نون لیگ کی قائد کی طرف سے استعمال کی گئی اور جس طریقے سے میاں نواز شریف صاحب نے ہمارے اداروں کے اوپر اور ہمارے اداروں کے سربراہوں کے نام لے کے ان کے اوپر الزامات لگائے ہیں، تو یہ ان کا ایجنڈا کچھ اور ہے، یہ کچھ اور چاہ رہے ہیں. ٹھیک. یہ بالکل جو ہے وہ یہ نہیں چاہ رہے کہ اس ملک کے اندر جمہوریت رہے اور یہ جو نظام ہے یہ چلے. یہ ان کا صرف اور صرف ایک ہی ایجنڈا ہے. پہلے یہ اپنے طور پہ خفیہ ملاقاتیں کرتے رہے ہیں، کوشش کرتے رہے ہیں. جب اس میں ناکامی ہوئی ہے، مریم نواز نے اپنے انٹرویو میں واشگاف لفظوں میں کہا ہے، اپنے چچا کے بارے میں اس نے یہ کہا ہے کہ وہ ان کا ایک اور موقف تھا، ہمارا اور موقف تھا، وہ اس پہ کوشش کرتے رہے تو وہ اس میں کامیاب نہیں ہوئے، تو اب ہمارا جو ہے وہ جو میرے والد کا اور میرا بیانیہ ہے. تو یہ بالکل میں آپ کو بالکل کھلے لفظوں میں کہہ رہا ہوں کہ یہ ہندوستان کے بیانیے کو لے کے چل رہے ہیں صحیح. اور پیپلز پارٹی کے بھائیوں کو اور باقی پارٹیوں کو ان کا اعلیٰ کار نہیں بننا چاہیے. جعفر صاحب کیا ایجنڈا ہے آپ کا؟ یہ آپ کی کس کام میں لگے ہوئے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. رکن قومی اسمبلی کے طور پہ فیض اللہ کموکا صاحب نے حلف اٹھایا ہوگا آئین کی پاسداری کا، اور اگر حساب کر کے حافظ صاحب گنتی کریں تو 22 کروڑ لوگوں میں سے آپ 272 لوگوں میں آتے ہیں جو ڈائریکٹ الیکشن آتا ہے. تو میرے بھائی مجھے یقین ہے کہ کسی ریزرو سیٹ پر نہیں ہے فیض اللہ کموکا صاحب، منتخب نمائندے ہیں جمہور کے، عوام کے. آج اگر ان سے گفتگو نہیں ہو پا رہی، آج اگر یہ جواب نہیں دے پا رہے، جبکہ پورا میڈیا اور سوشل میڈیا چیخ چیخ کر بتا رہا ہے کہ کیا ہوا، کیسے ہوا، کدھر گیا، اور ان کو بیانیہ بھارت کا نظر آتا ہے. یہ وہ چیزیں ہیں جو اگر بطور طالب علم ہم پیچھے جائیں تو بنگالیوں کے ساتھ کیا ہوا، کیا ایسا نہیں ہوا تھا؟ کہ یہ لفظ استعمال نہیں ہوئے تھے؟ اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ مودی کا اور بھارت کا ایجنڈا ہے تو انہی کے ساتھ اسمبلی میں بیٹھے ہوئے مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے اراکین کیوں ان کو بیٹھنے دیتے ہیں وہاں پہ اگر وہ انڈیا کی زبان بولتے ہیں؟ بات کرنی چاہیے جرت کے ساتھ، دلیل کے ساتھ، حوصلے کے ساتھ، اور بات کرنی چاہیے اس حلف کے مطابق جو میں نے بھی بطور رکن قومی اسمبلی اٹھایا تھا. یہ ریاست پاکستان، ریاست ریاست کہتے ہیں نا روز، لوگ ڈراتے ہیں ریاست اور ریاستی ادارے. کوئی سیاسیات کی کتاب کھول کے پوچھے یا سنے یا ان بھائیوں سے کہے کموکا صاحب سے کہ ریاست کی تعریف کیا ہے. کیا عوام کی بنیاد پہ ریاست نہیں بنتی؟ ٹھیک، اس کے بغیر ہے ہی نہیں. کوئی ریاست ایسی ہوگی جہاں عوام نہیں ہے؟ تو پریورٹی کیا ہوئی، بنیاد کیا ہوئی؟ عوام. ریاستی ادارے جو ہیں وہ اس عوام کی، اگر کہیں نا کہ ریاست کی منشا کے مطابق کام کرنا چاہیے تو عوام کی منشا کے مطابق کام کرنا چاہیے. اور جس بیانیے کو یہ کہہ رہے ہیں ہندوستان کا بیانیہ، ایک بات انہوں نے سچی کہی ہے ساری باتوں میں، وہ یہ ہے کہ تحریک انصاف کا اور حکومت کا اس کام سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. یہ جب شاہ درہ میں پرچہ ہوا تھا تب بھی میں نے کہا تھا، شاید یہ نہیں کہہ سکتے. اور اب ان بیچاروں کو کوئی پتہ نہیں ہے، ان کے کوئی علم میں نہیں ہے. تو ان کے اور یہی عہدیدار ہیں جنہوں نے کرایا کراچی میں بھی، وہ بھی پی ٹی آئی کے عہدیدار ان کے ہیں، لیکن ان کا ٹیلی فون نکال کے آپ سب دیکھ لیں، وہ کال کہیں اور سے آئی ہوگی، کسی اور کے کہنے پہ گئے ہوں گے. ایک دہشت گردی کی عدالت کا مفرور رات کو تھانے میں درخواست دے رہا ہے کہ مقدمہ درج کیا جائے. اب تو آج بلاول صاحب کی پریس کانفرنس کے بعد اور اس سے پہلے وہ لوگ جو آئی جی سندھ سمیت وہاں چھٹی پہ جا رہے ہیں، جنہوں نے یہ الفاظ استعمال کیے ہیں کہ ہمارے ساتھ مضحکہ خیز رویہ اختیار کیا گیا. کیا پولیس کا یونیفارم نہیں ہے؟ ہم کہتے ہیں یونیفارمڈ ادارے ہیں، کیا وہ یونیفارم نہیں ہے؟ وہ بھی اتنا ہی مقدس ہے جتنا پاک آرمی کا، رینجرز کا یا کسی اور ادارے کا. اسی طرح جو ایڈیشنل آئی جی جنہوں نے استعفیٰ دیا، کس بات پہ، کیا الفاظ لکھے ہوئے ہیں؟ صاف لکھا ہے کہ کیپٹن صفدر کے خلاف ایف آئی آر درج کرنے کے متعلق ہمارے ساتھ جو مضحکہ خیز اور شرمناک رویہ اختیار کیا گیا، ہم اپنے اس یونیفارم کی تقدس انہوں نے پامال ہوتے ہوئے دیکھا ہے. اور یہی کر سکتے ہیں. اور کیا کرتے وہ؟ جو ان کی ڈیوٹیز ہیں، فرائض ہیں، ان میں مداخلت کس نے کی؟ اب نام آ رہا ہے سیکٹر کمانڈر. سب کو پتا ہے سیکٹر کمانڈر ٹرم کہاں استعمال ہوتی ہے. اور پھر یہ کہیں گے کہ بیانیہ میاں نواز شریف کا غلط ہے. اور ابھی جو بلاول صاحب کی پریس کانفرنس ہے، مراد علی شاہ صاحب کے بارے میں آپ نے بات کی، میرا یہ موقف ہے کہ جب آپ حکومتی سیٹ پر ہوتے ہیں تو آپ کے اوپر بہت ساری اوبلیگیشنز ہوتی ہیں، بہت ساری باتیں آپ اس طرح سے نہیں کر سکتے. ان کا یہی بنتا تھا انکوائری کرنے کے لیے، اور انکوائری رپورٹ میں وہ ساری چیزیں سامنے رکھے. یہ پہلی بات جو انہوں نے کہی تھی کہ جی ہم انڈر پریشر تھے.
جو زبیر صاحب نے جس کو جو ہے وہ بیان کیا تھا، آج سارا وہ پریشر نظر آ گیا. اور یہ کوئی پہلا ابسا واقعہ نہیں ہے. رانا ثناء اللہ صاحب پر ہیروئن ڈالی گئی تو کون تھے؟ اس ادارے کے سربراہ بھی میجر جنرل تھے. اور مجھے پوچھنا پڑتا ہے بطور ایک پاکستانی کہ میرے تنخواہ سے، میرے خزانے سے، میری حفاظت کے لیے آپ کو لگایا گیا، آپ میرے ساتھ یہ رویہ اختیار کریں گے؟ کیوں؟ آخر کس وجہ سے؟ جو یہاں پہ اسلام آباد میں ایک واقعہ ہوا، تب میاں نواز شریف صاحب کا کیس تھا، شاہد خاقان عباسی صاحب وزیر اعظم تھے، احسن اقبال صاحب وزیر داخلہ تھے، اور 3 گھنٹے تک ڈی جی رینجرز نے فون نہیں سنا. اور ڈی جی رینجرز کیا، وہاں پہ کھڑے ہوئے ایک سپاہی نے یہ کہا تھا کہ نہیں، میں وزیر داخلہ کو، جو اس کا امیڈیٹ باس ہے، جس کے متحد آتا ہے، کہ نہیں جی ہمیں جو آرڈر مل جائے. وہ الفاظ آج بھی سارے ٹکرز موجود ہوں گے، کوئی آرکائیو نکالیں تو یہ ابھی جو باجوہ صاحب نے کہا ہے، جنرل باجوہ صاحب نے انکوائری کرنے کا، کیا فوج کے اندر، کیا آئی ایس آئی کے اندر، کیا رینجرز کے اندر چین آف کمانڈ نہیں ہے؟ کیا وہاں بیٹھے ہوئے جو کرنیل، بریگیڈیئر اور میجر جنرلز ہیں وہ اپنی مرضی سے یہ سارا کچھ کرتے رہے؟ کیا ہمارے ساتھ یہ ہوگا کہ وہ پولیس جو میری حفاظت کے لیے ہے، میرا لا اینڈ آرڈر مقرر جو ہے اسے مینٹین کرنے کے لیے، اسے کوئی دوسرا ادارہ اٹھا کے اپنی مرضی سے لے جائے گا اور بٹھا کے اسے کہے گا کیا کرنا ہے؟ میں نے تو پہلے یہ مطالبہ کیا تھا جو آج بلاول صاحب نے کیا، کہ لاہور والے واقعے کی ایف آئی آر کا بھی نکالیں، دیکھیں، پھر آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ کہاں سے اور کیسے ہوا. یہ وہ چیز ہے جس کی نشاندہی میاں نواز شریف صاحب کرتے ہیں. اور ہمیں کہا جاتا ہے کہ ہم اداروں کے ساتھ ٹکراؤ. اب وہاں پہ ہم کہاں تھے؟ ایک طرف پولیس تھی، دوسری طرف رینجرز اور فوج کے لوگ ہیں، اٹھانے والے، لے جانے والے. تو میرے لیے اور اس سے شرمناک بات کیا ہوگی؟ جعفر صاحب، میں کھوڑا صاحب ایک بریک لے لوں. بریک کے بعد جو پیپلز پارٹی کے نیریٹو کی بات ہو رہی ہے کہ جی وہ ڈسٹینس کرے، مسلم لیگ نون کے اعلی کار نہ بنے، کموکا صاحب جو کہہ رہے تھے، اس کے اوپر گفتگو کر لیتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. چودھری جعفر اقبال صاحب، فیض اللہ کموکا صاحب، نثار کھوڑو صاحب میرے مہمان ہیں. نثار کھوڑو صاحب، کموکا صاحب فرما رہے تھے کہ آپ جو ہے وہ مسلم لیگ نون کے ایجنڈے سے اپنے آپ کو علیحدہ کریں، کیونکہ ان کا ایجنڈا جو ہے وہ بھارت کا ایجنڈا ہے یا بین الاقوامی ایجنڈا ہے. تو کہیں پیپلز پارٹی استعمال تو نہیں ہو رہی نون لیگ کے یا کسی اور کے ایجنڈے کے اوپر؟ دیکھیں بھائی، بات سنیں. مودی سرکار کے لیے دعائیں مانگنے والا عمران خان تھا. ہم نعرے لگاتے تھے کہ جو مودی کا یار ہے وہ غدار ہے. ٹھیک. عمران خان پہلے اپنی صفائی پیش کرے کہ وہ دعائیں کیوں مانگتا تھا کہ اللہ کرے مودی جیت جائے تو میرے کشمیر کا فیصلہ کر کے مجھے دے گا. پہلے تو وہ حساب کتاب دے. مودی کا وہ ایجنڈا کیوں چلا رہا تھا، کیوں اس کی کیمپیننگ کر رہا تھا. پرائم منسٹر پاکستان دوسرے ملک کے کینڈیڈیٹ الیکشن پر کمنٹ کرے، اثر ہوتا ہے. وہ سوال کا جواب دے. باقی رہی بات، نواز شریف نے کوئی ایسی بات نہیں کی، کوئی بھارت کی بات نہیں کی، اپنے سول انتظام کے بارے میں بات کی. سویلین حکومتوں کے بارے میں اس نے اپنے تجزیہ دیا. یہ ہماری حکومتیں جو ہم کہتے رہتے ہیں 10 سال آمرانہ حکومتیں آتی ہیں، اس پر ہم سب اظہار خیال کرتے رہتے ہیں، چاہے وہ ایوب خان ہو، یحییٰ خان ہو، ضیاء الحق ہو، جنرل مشرف ہو. کیا ہم سب نے کھل کے باتیں نہیں کی کہ یہ کیوں آ جاتے ہیں؟ نواز شریف نے کون سی ایسی بات کی؟ کیا پیپلز پارٹی نے آمرانہ حکومتوں کے خلاف جدوجہد نہیں کی؟ کیا ہم نے ان کے کوڑے نہیں کھائے، گولیاں نہیں کھائیں، پھانسیوں پہ نہ چڑھے؟ میں کیا بول رہا ہوں سر؟ آپ کیا بول رہے ہیں؟ اب کموکا صاحب جو بولیں سو بولیں، ان کو جو کہا جائے گا وہ بولیں گے. اپنی ہسٹری پر کیوں نہیں بولتے؟ اپنی سوچتے کیوں نہیں کہ کر کیا رہے ہو؟ پہلے تو صفائی ہونی چاہیے کہ عمران خان صاحب کہے کہ کل کی جو گرفتاری تھی وہ عمران خان کے کہنے پر ہوئی یا کسی اور کے کہنے پر ہوئی. ٹھیک. پہلے صفائی اس کی ہونی چاہیے. کھوڑا صاحب، یہ جو آپ نے اسٹیبلشمنٹ کی یا ڈکٹیٹرشپ کی جو بات کی،
تو یہ تو پولیٹیکل پارٹیز کو یا لیڈرز کو جب جو سوٹ کرتا رہا تو فائدے میں تو بہتی گنگا سے تو سب نے ہاتھ دھوئے. ایسا بھی تو ہوا ہے کہ وہ جو آج اسٹیبلشمنٹ کے لوگ یا ایکس وائی زیڈ کسی کی چھتری والے لوگ پی ٹی آئی میں بیٹھے ہیں, یہ مختلف پولیٹیکل پارٹیز میں رہتے رہے نا, وہاں بھی فائدے اٹھاتے رہے. تو پولیٹیکل پارٹیز کو اس وقت جن کو جو سوٹ کرتا ہے, آج عمران کو وہ سوٹ کرتا ہے. میں پاکستان کی سیاست کی بات کر رہا ہوں, اس قائد اعظم کی سیاست کی بات کر رہا ہوں کہ جس نے کہا تھا کہ کسی اور ادارے کا سوائے سویلین حکومت کے قانونی حکم ماننے کے علاوہ کوئی رول نہیں ہے. یہ قائد اعظم کے الفاظ تھے, میرے نہیں تھے. ٹھیک. جب اس نے یہ کہا تو میں پاکستان کی سیاست کے بارے میں بولتا ہوں, میں کسی پارٹی کے بارے میں کوئی نہیں بول رہا ہوں کہ فلاں کے جو بیٹھے تھے ان کو لے لیا, فلاں کے بیٹھے تھے ان کو لے لیا. یہی تو کہتے رہے ہیں کہ ان حکومتوں نے پارٹی کے سیاسی پروگرام کو فیل کیا ہے, سیاسی نظام فیل ہو چکا ہے, کمزور ہو چکا ہے. ٹھیک. ہم ڈھونڈتے رہتے ہیں لوگ, بولے نا پارٹی کو مضبوط کرو. ضیاء الحق نے کیوں کہا تھا کہ پارٹیاں کالا دم ہیں؟ مشرف نے کیوں کہا تھا کہ صرف گریجویٹ ہیں وہ ووٹ لے سکتے ہیں, باقی وہ نہیں لے سکتے؟ مشرف نے کیوں کہا تھا کہ 3 سال کے لیے میں الیکشن نہیں کراؤں گا, عوام اس کے قابل نہیں ہے؟ ضیاء الحق نے کیوں کہا تھا کہ 9 سال کے لیے میں نہیں کراؤں گا صحیح اور غیر جماعتی الیکشن کراؤں گا؟ ٹھیک. کیا مطلب ہے؟ کب اس نے کہا پارٹیاں جو ہیں وہ غیر اسلامی ہیں. صحیح. اب جب پارٹیاں کام کر رہی ہیں, جب کورٹ نے اجازت دے دی, اللہ کا شکر ہے, اسلام تو قائم ہے. ٹھیک بات, ٹھیک بات. یہ پاکستان کی سیاست کی بات کر رہا ہوں نہیں, میں بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے. آج اور کل کی بات اپنی جگہ پہ. ٹھیک. یہ کموکا صاحب, یہ جو ہے کہ آپ بھی اس پاکستان کی ڈیموکریسی کو ویک کرنے کے لیے, ڈیموکریٹک اداروں کو ویک کرنے کے لیے اس وقت جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے ایک پولیٹیکل پارٹی ہونے کے باوجود ایز اے ٹول استعمال ہو رہی ہے, یہ نیریٹو ہے پی ٹی آئی کے خلاف. نہیں, ایسی کوئی بات نہیں ہے. دیکھیں, یہ آج تک اگر ہسٹری کی بات کرتے ہیں نا, ابھی کھوڑو صاحب بڑے میرے لیے قابل احترام ہیں, ہسٹری کی بات کرتے ہیں تو پھر بہت پیچھے سے ہمیں جو ہے نا وہ سچ کو دیکھنا پڑے گا کہ کون کہاں سے کیسے کیسے شروع ہوا اور کیسے کیسے اس نے اقتدار حاصل کیا. ٹھیک ہے, اس میں اب ہم ڈکٹیٹروں کی یہ بات کر رہے ہیں تو ہم خود بینگ پارٹی ڈکٹیٹروں کے خلاف جدوجہد کرتے رہے ہیں. پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ مشرف کے دور میں ہم نے بھی ماریں کھائی ہیں. پہلے تو ریفرینڈم میں تو آپ نے تو مشرف کی سپورٹ کی پی ٹی آئی نے. بات سن لیجئے نا, اب بات سن لیجئے, میری بات سن لیجئے. یہ اگر یہ بات کریں گے نا, شروع کر لیں آپ ایوب خان صاحب سے, تو اس وقت کون جو تھا ان کو کیا کہتا تھا, میں اس کے اوپر بات نہیں کرتا. اس سے کھوٹو صاحب جو ہیں وہ میرے قابل احترام بھائی ہیں, وہ غصہ کریں گے. پھر جنرل ضیاء الحق کی بات کریں, اب ان کی یہ بات تو کر رہے ہیں کھوڑو صاحب کہ کوڑے کھائے اور سارا کچھ, تو یہ بتائیں کہ جن کے ساتھ آج یہ بیٹھے ہوئے ہیں, جعفر اقبال صاحب بڑا ڈیفینڈ کر رہے ہیں جمہوریت کو آج یہاں بیٹھ کے, تو جنرل ضیاء الحق کے ساتھ جو ہے اس کی گود میں کس نے کون کھیلتا رہا اور کون فائدے اٹھاتا رہا, اور جنیجو کی حکومت کو جنیجو صاحب کی پیٹھ میں چھرا گھونپنے والا کون تھا؟ ذرا ان باتوں کا بھی یہ جواب دے. میں جواب دوں؟ پھر اچھا میری بات سن لینا کہ مجھے تو بات کر لینے. میں نے کھوڑو صاحب بات نہیں کی. جی کموکا صاحب آپ کہیں پھر بات کر لیتے ہیں. جی کموکا صاحب, جی آپ اپنی باری پہ ضرور بات کیجیے گا, میں آپ کو منع نہیں کر رہا. جی تو اب دیکھیں, یہ صرف یہ چاہتے ہیں کہ جمہوریت وہ ہے جس میں 2 پارٹی سسٹم تھا. عمران خان چینج لے کے آیا, پاکستان کے نوجوان عمران خان کے ساتھ کھڑے ہوئے, اور الحمدللہ میں حلف اٹھا کے کہتا ہوں کہ میرے الیکشن میں بالکل آپ کے سامنے یہ حلفیہ کہہ رہا ہوں کہ کسی قسم کی مجھے کوئی سپورٹ نہیں تھی کسی ادارے کی یا کسی کی بھی. یہ جو کہتے ہیں نا جی کہ یہ مطلب یہ اسٹیبلشمنٹ کی گورنمنٹ ہے یا اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ یہ گورنمنٹ آئی ہے, ایسے ہوا ہے. میں نے اپنا الیکشن لڑا ہے, میں اپنا الیکشن لڑ کے آیا ہوں یہاں پہ. تو یہ اگر ایسی بات کرتے ہیں تو پھر مجھے بھی تکلیف ہوتی ہے
ہم نے جمہوریت کے لیے 22 سال جدوجہد کی ہے, ہم نے مارے کھائی ہیں, ہم کسی کی گود میں یا کسی کے کندھوں پہ بیٹھ کے نہیں آئے. جو بیٹھ کے آتے رہے ہیں, جب تک ان کو سوٹ کرتا رہا وہ اس کے اوپر پھر کوئی بات نہیں کرتے, پیچھے کی ہسٹری کی بات نہیں کرتے کہ یہ کیا کیا کچھ کرتے رہے ہیں اور کیسے دیکھیے کیسے یہ ایک دوسرے کے خلاف سازشیں کرتے رہے. حافظ صاحب مجھے بات مکمل کرنے دیں. جی کموکا صاحب, ایک دوسرے کے خلاف یہ کیا کچھ کرتے رہے اور کیسے کیسے کرتے رہے, یہ سارا پاکستان اس سے آشنا ہے. اور ان کی دو رنگی سے جو ہے وہ تنگ آ کے, منافقانہ سیاست سے تنگ آ کے پاکستان کے لوگوں نے تحریک انصاف کو ووٹ دیا ہے. اور اب اگر جمہوریت کی صحیح جو نمائندگی کرنے والی پارٹی اگر اس وقت پاکستان میں حکومت میں ہے تو اب ان کو تکلیف ہو رہی ہے. آج کہیں سے کوئی بلاوا آ جائے تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ جوتے بھی نہیں پہنیں گے, یہ فوراً بھاگتے ہوئے جائیں گے اور کہیں گے کہ جی بالکل ہم حاضر ہیں جی. تو یہ جو باتیں کر رہے ہیں, ٹھیک ہے کموکا صاحب, آپ کا پوائنٹ آ گیا. میں کھوڑو صاحب کا کامنٹ لے لوں تو پھر جعفر اقبال صاحب کی طرف آتا ہوں. جو زبیر صاحب ملاقاتیں کرتے رہے ہیں, ذرا ان کا حساب تو دیں. جعفر صاحب بیٹھے ہیں یہاں پہ, وہ بتائیں وہ کس سلسلے میں وہاں پہ جا کے ملتے رہے. ٹھیک, میں جعفر صاحب سے تو کیا مقصد تھا ان ملاقاتوں کا؟ کموکا صاحب جعفر صاحب سے لیتے پاکستان ہیں. کے میں دفاع کے بارے میں ڈسکشن ہوتی تھی رات کے اندھیروں میں. چلے کھوڑو صاحب کامنٹ کر لیں تو میں جعفر صاحب کی طرف آتا ہوں. جی کھوڑو صاحب. سر میں کہہ رہا ہوں, انہوں نے نواز شریف صاحب پر یہ لگائی کہ جی ضیاء اللہ کے ساتھی تھے اور یہ تھے اور وہ تھے. میں کہہ رہا ہوں کہ عمران خان اس کی شوکت خانم ہاسپٹل میں جنرل مشرف کو بلا کے اگر 2 کروڑ روپے لیتا ہے تو مجھے اسے کوئی فرق نہیں پڑتا, لیکن ریفرینڈم کا جو ساتھی تھا وہ عمران خان ہی تھا. تو اب میں اس کو جمہوریت, وہ کہتا ہے میں جمہوریت ہوں. اب کیسے جمہوریت ہوا؟ تو وہ جب یہاں دھرنے پہ تھا تو کیا کہتا تھا؟ امپائر کی انگلی اٹھے گی, سیٹی بجے گی. ضیاء اللہ کیا کہتا تھا؟ میں اگر سیٹی بجاتا ہوں تو یہ دم ہلاتے ہوئے آتے ہیں. کنٹینر سے اتر کے کون گیا تھا ان کے پاس؟ کیا باتیں کر رہے ہیں, کیوں اتنے جلدی بھول جاتے ہیں؟ ٹھیک, جعفر صاحب وہ کہتے اتنے سارے سوال, جب تک آپ سوٹ کرتی تھی آپ کو اسٹیبلشمنٹ, جب ٹھیک تھی آپ فائدے اٹھاتے رہے. میں کیا بولوں سر, میں اور اب آپ کے لیے بری ہو گئی ہے. جی جعفر صاحب. اچھا, اب سب 2-3 چیزیں ہیں. یہ بھی کہتے ہیں کہ میاں نواز شریف کی کبھی اسٹیبلشمنٹ سے بنی نہیں اور کسی آرمی چیف سے بنی نہیں, یہی سب کہتے ہیں. ساتھ یہ بھی کہتے ہیں جی لے کے نواز شریف کو جو ہے اسٹیبلشمنٹ آتی ہے. اچھا, پھر نواز شریف بھی تو بات یہی کر رہا ہے جو ابھی خود کموکا صاحب نے کہی کہ جنرل ضیاء الحق کون تھا, وہ آرمی چیف تھا نا. اسی طرح جنرل ایوب کا نام لیا, فیلڈ مارشل. تو یہی ہم کہہ رہے ہیں, جب ہم کہتے ہیں تو ہمیں میڈیا پہ چلانا بند, اگر نواز شریف یہ بات کہے. یہی بات کموکا صاحب پی ٹی آئی کے رکن قومی اسمبلی کہیں تو یہ بات درست ہے. دوسرا وہ کہہ رہے ہیں آج بھی کہیں سے اشارہ آ جائے, اس کا مطلب ہے کہ اشاروں کی روایت آج بھی قائم ہے. یہ بطور رکن اسمبلی انہوں نے کہا, اور مجھے یقین ہے کہ رکن اسمبلی غلط بات نہیں کرتے. انہوں نے حلف دیا ہوا ہے آئین کا, وہ آئین کی پاسداری کریں گے. تو آج تک یہ بات تو ثابت ہوئی کہ ابھی بھی اشارے ہیں اور ابھی بھی بلایا جاتا ہے اور ابھی بھی مداخلت ہے, اور یہی بات میاں نواز شریف. دوسرا, میں کموکا صاحب جس قومی اسمبلی کے رکن ہیں اور جس حکومت کے ان کے کندھوں پہ حکومت کا بوجھ ہے, کراچی والے واقعے میں آپ سب اگر ڈیٹیل میں جائیں تو 2 ایجنسیاں ملک کی ڈائریکٹ انوالو ہیں. ایک رینجرز کا نام آ رہا ہے. رینجرز کس کے متحد ہے؟ وزیر داخلہ کے. اور وزیر داخلہ پچھلے 2 دن سے کہاں ہیں؟ غائب ہیں, کسی کو نہیں پتا, نہ انہوں نے سندھ حکومت سے پوچھا. اچھا, آئی جی سندھ کون لگاتا ہے؟ فیڈرل گورنمنٹ لگاتی ہے. کہاں ہے فیڈرل گورنمنٹ؟ کیوں رسپونڈ نہیں کر رہی؟ ان کے لگائے ہوئے ایک آفیسر کے ساتھ یہ ہوا ہے, وہ کہاں ہیں؟ اچھا, اسی طرح اگلی بات آ رہی ہے آئی ایس آئی پہ کہ سیکٹر کمانڈر کے گھر لے گئے, وہاں پہ یہ ہوا. یہ سارے لوگ یہی کہہ رہے ہیں. تو تحقیقات ہوگی, تو تحقیقات ہوں گی, لیکن جو ابھی تک کہا جا رہا ہے, جو نام آیا پہلے, اب آئی ایس آئی چیف جو ہیں یا آئی ایس آئی وہ ڈائریکٹ پرائم منسٹر آفس کے انڈر ہیں. تو ویئر از دا گورنمنٹ؟ حکومت کہاں ہے؟ اگر ابھی میں نے یہ ٹویٹر پہ دیکھا ہے کہ آرمی چیف نے فون کیا ہے بلاول بھٹو صاحب کو. جی ایسے ہی. اچھا, میرا یہ سوال ہے سیاست کے طالب علم اور کارکن کے ناطے, ان وچ کیپیسٹی؟ خود کہتے ہیں جی ہم ملاقاتیں کرنے جاتے ہیں, تو ابھی کیوں آرمی چیف نے کیوں فون کیا ہے؟ کیا ضرورت پڑی تھی؟ وہ کہتے ہیں وزیر داخلہ کو, وہ بلکہ وزیر داخلہ بھی نہیں, وزیر دفاع کو, کہ بھی یہ سچویشن آ رہی ہے, اس طرح سے لوگ باتیں کر رہے ہیں.
آپ ہیں سربراہ مسلح افواج کے، کیا وزیر دفاع نہیں مسلح افواج کا؟ کیا وزیر اعظم نہیں سربراہ؟ تو وزیر اعظم رسپونڈ کرے نا. تو جب باجوہ صاحب خود ڈائریکٹ آ جائیں گے بلاول صاحب سے یا کسی دوسرے سے بات کرنے، اور پھر کہا ہمیں جائے گا کہ ہم ادارے کو ملائن کرتے ہیں، ہم انوالو کرتے ہیں، ہم لے کے آتے ہیں، کہاں ہے پرویز خٹک صاحب؟ کہاں ہے کموکا صاحب کی حکومت؟ کہاں ہے وزیر اعظم؟ کیا وزیر اعظم تماشا دیکھ رہے ہیں رینجرز کے اوپر اٹھتے ہوئے سوالوں کا؟ کیا وزیر اعظم تماشا دیکھ رہے ہیں آئی ایس آئی اور فوج کے اوپر اٹھتے ہوئے سوالوں کا؟ کیا وزیر اعظم تماشا دیکھ رہے ہیں اس آئی جی کا جس کو ان کے ہاتھوں سے نوٹیفکیشن ہو کے لگا؟ کیا یہ دیکھ رہے ہیں؟ ٹھیک. اور انہوں نے بڑے صاف کہہ دیا کہ حکومت کا کوئی ہاتھ نہیں ہے. وہ بھلے آدمی حکومت ہیں آپ کے اداروں پہ بات ہو رہی ہے، کم آن بات کرو، وضاحت دو. نہیں کر سکتے تو چھوڑیے، استعفیٰ دیجیے، گھر جائیے. ٹھیک. کھوڑا صاحب ایک وقفہ لے لوں، وقفے کے بعد یہ جو آج کراچی کا جو جلسہ ہوا اس دن، اور آپ اسٹیج پہ تھے، بڑے خوش تھے کیونکہ پیپلز پارٹی ہوسٹ تھی اس کی اور بڑا بھرپور شو تھا. ان جلسوں کا امپیکٹ اور فیوچر پالیٹکس اب کیونکہ کوئٹہ میں بھی ہونے جا رہا ہے وہ کیا نظر آ رہی ہے، اس کے اوپر گفتگو کر لیں گے پروگرام کے آخری حصے میں. ویلکم بیک ناظرین. نثار کھوڑا صاحب، جلسے میں نے اسٹیج پہ بھی آپ کو دیکھا، بڑے خوش تھے آپ جس وقت کراؤڈ جمع ہو رہا تھا. جلسے کا امپیکٹ، پولیٹیکل امپیکٹ، گجرانوالہ، کراچی اور پھر اب کوئٹہ، کتنا پریشر فیل کر رہی ہے گورنمنٹ ان جلسوں کا؟ اگر آپ شارٹی بتا دیں، اور آپ کا پولیٹیکل ویژن کیا کہتا ہے کہ فیوچر کیا ہوگا؟ سر جی، پہلے تو میں سندھ کے عوام کا بے حد مشکور ہوں، پی ڈی ایم کے ہر جماعت کا مشکور ہوں. اس نے کراچی میں جلسہ میں شرکت کر کے اس کو تاریخی بنا دیا. ٹھیک. گراؤنڈ کم پڑ گیا، روڈ بھی جلسہ گاہ بن گیا. ٹھیک ہے، میں ہوں، کیونکہ یہ پتہ چلتا ہے اسے سندھ کے لوگوں کا، سندھ کے لوگ چاہتے کیا ہیں. ٹھیک. اور یہی ہوتا ہے جلسوں کا اثر. عوام نکل کر دنیا کو بتا رہی ہے کہ یہ حکومت ہم پر عذاب ہو گئی ہے، یہ وزیر اعظم مصیبت اعظم ہے. یہ سب یعنی وہ کیا دل کھول کر نعرے لگا رہے ہیں کہ ہمیں نہیں چاہیے، ایسی حکومت نہیں چاہیے، ہمیں اپنے فیصلے کا پھر سے موقع دے. ہم نے فیصلہ کیا، غلط کیا. انہوں نے بارہا کہا ہے، برملا اظہار ہوا ہے، ان کے اپنے ساتھیوں نے کہا ہے. فروغ نسیم صاحب نے کہہ دیا کہ اس ملک کا حل ہے یا تو صدارتی نظام لگاؤ یا مارشل لا لگاؤ. فواد چودھری کہتا ہے کہ وزیر اعظم کی زبان پھسلتی ہے. اب یہ سارا کچھ ان کے وزراء کہہ رہے ہیں. عوام تو اپنی طور پر جو بھی کہہ رہے ہیں. آج راہ چلتے سے پوچھا، اس نے کھل کے کہہ دیا کہ نہ میں بلاول صاحب کے لیے آیا ہوں، نہ مریم صاحبہ کے لیے، نہ مولانا صاحب کے لیے. میں اپنے بھوک سے تنگ ہو کے اس اجتماع میں اکٹھا ہوا ہوں کہ اثر لیا جائے ہمارا. ٹھیک. اور یہی جلسے ہوتے ہیں جب سارے ملک میں اس طرح سے لوگ نکل آئیں گے، لاکھوں لوگ نکل کے احتجاج کریں گے، اعلان کریں گے، تو دنیا بھی جانتی ہے، دنیا کمنٹ پاس کر رہی ہے ہم پر. ہم نے خود ان کے اعداد و شمار دیکھیں. اکانومی کے اعداد شمار نیگیٹو میں جا رہے ہیں. ایگریکلچر والا مارا جا رہا ہے، لیبر والا تنخواہ کے لیے مارا جا رہا ہے، بے روزگار مر رہے ہیں، تنخواہوں کے لیے دھرنے ہوئے ہیں، کھانے پینے کی چیزیں میسر نہیں ہیں. کھوڑا صاحب، 2021 الیکشن کا سال ہوگا آپ کے خیال میں؟ اگر مجھے آپ بتائیں. اس کا اثر ہوگا، اس کا اثر ہونا چاہیے. میں اس کو اسی انداز سے دیکھتا ہوں. اگلے سال الیکشن دیکھ رہے ہیں آپ ملک کے اندر؟ اگلے سال الیکشن دیکھ رہے ہیں آپ ملک میں؟ ہم چاہتے ہیں کہ الیکشن ہو، مڈ ٹرم الیکشن جمہوری طریقہ ہے. ٹھیک ٹھیک. ہر ملک میں ہو سکتی ہے. کموکا صاحب آپ سے وائنڈ اپ کرواؤں گا. میں جعفر صاحب کا بھی کامنٹ لے لوں، ان جلسوں کا اثر آپ کو کیا نظر آتا ہے، پھر کموکا صاحب کا جواب لے لیں گے. تو پھر سب جلسوں میں ایک تو حکومت کی بوکھلاہٹ نظر آتی ہے کہ وہ شاہدرہ کا پرچہ جو پہلی اے پی سی ہوئی اس سے لے کے، اور گجرانوالہ میں کس چیز کے پرچے ہوئے کہ کرونا ایس او پیز پہ عمل نہیں ہو رہا. خود میرے گھر کے باہر ورکرز کنونشن تھا، سارا دن پولیس نے محاصرہ کیے رکھا،
اور ابھی جو کل اور آج میں گجرانوالا اور شاہدرہ تھانے میں پرچے ہوئے ہیں، لیکن وزیر اعظم جناب سلیکٹڈ جناح کنونشن سینٹر میں سارے جہان کے سامنے بڑے بڑے اجتماعات کریں، کوئی ماسک، کوئی ڈسٹینس، کوئی کچھ نہیں ہے، وہ سب جائز ہے. اور پھر بڑی سیدھی سی بات ہے کہ ہماری کوئی بات نہ سنتا اگر ہماری بات میں وزن نہ ہوتا. اب انڈے 200 روپے درجن ہو، روٹی آپ کو جو ہے وہ 18 روپے کی مل رہی ہو، اور لا اینڈ آرڈر کی صورتحال یہ ہو کہ آپ کا جو موٹر وے پہ کیس ہوا تھا اس کا ملزم آپ سے پکڑا نہیں جاتا، جب پکڑا جائے اور ان کا باپ خود پیش کرے تو آپ آ جائیں کہ ہم لے کر آئے تھے. تو عوام تنگ ہیں، عوام نے عدم اعتماد کیا ہے ان کے اوپر. اور ان کا ایک جلسہ راول پنڈی میں ہوا تھا جو چیلنج دیا تھا صداقت عباسی صاحب نے، اس کی بھی فوٹیج موجود ہے اور گجرانوالا کی بھی موجود ہے. کموکا صاحب شارٹلی جی کنکلوژن آپ کی طرف سے کیا کہیں گے اس؟ میں آپ کو بتا دوں، یہ جو بھی جس جلسے کی بات کر رہے ہیں وہ جلسہ نہیں تھا، وہ ہمارے جو عہدے داران تھے ان کی تقریب حلف برداری وہ تھی. لیاقت باغ میں پھر رکھنے کی کیا ضرورت تھی؟ کسی ہال میں رکھ لیتے. جلسے کے لیے نکلیں گے تو پھر آپ دیکھ لیں گے کہ کتنی دنیا آتی ہے. میں تو سیدھی سی بات کرتا ہوں کہ یہ دونوں جماعتیں جو ہیں پیپلز پارٹی اور نون لیگ، جب تک تو بال ایک دفعہ ایک کی کورٹ میں اور دوسری دفعہ دوسرے کی کورٹ میں رہا، اس وقت تک تو سب کچھ ٹھیک رہا، اور یہ جمہوری نظام بھی ان کو پسند تھا، اور یہ جو جعفر صاحب باتیں کر رہے ہیں وہ ساری چیزیں ان کو بڑی پسند تھیں اور سب کچھ ٹھیک تھا. تو میں تو صرف سیدھا سا یہ سوال کرتا ہوں کہ 1 سال تک نواز شریف صاحب اور مریم نواز صاحبہ کیوں خاموش رہے؟ تو گورنمنٹ بھی کیوں خاموش رہی؟ 8 ہفتوں کے بعد کورٹ میں میں بتاتا ہوں، اس لیے خاموش تھے کہ انڈے ابھی 20 روپے درجن نہیں ہوئے تھے، اس لیے خاموش تھے. چینی 105 کے نہیں ہوئے تھے، اس لیے کہ شلجم 105 روپے کلو نہیں تھے، اس لیے نہیں ہوئے کہ آٹا 80 روپے کلو نہیں ہوا تھا. میں آپ کو صرف ایک بات کہنا چاہتا ہوں، انسولین 300 روپے والی 900 روپے میں ملتی ہے، کہاں لے کے جائیں گے ہمیں کموکا صاحب؟ سلوک اس ملک کے ساتھ یہ دونوں لوگ کر کے گئے ہیں، اور اس کے بعد پھر یہ جس طریقے سے پہلے انہوں نے ملک کو معاشی طور پہ تباہ کیا، پاکستان کے دوسرے تمام اداروں کو انہوں نے برباد کیا. اب یہ انڈیا کے ایجنڈے پہ جس دن نواز شریف نے یہ تقریر کی ہے گجرانوالا میں، اس کے بعد جو بھارت کے اندر ان کے میڈیا نے جس طریقے سے نواز شریف کی اس تقریر کموکا کو صاحب پروجیکٹ کیا، آج انڈیا بہت خوش ہے جب آپ کے آئی جی نے چھٹی مانگی ہے. آج انڈیا خوش ہے جب سندھ پولیس نے اپنا اسلحہ واپس جمع کرا دیا ہے. ہمارا آج اگر پاکستان قائم ہے تو وہ پاکستانی فوج کی وجہ سے ہے. الحمدللہ کوئی دو رائے نہیں ہے کموکا صاحب اس کے اوپر. نوجوان ہم تو اپنی سیاست کے اندر اداروں کو، اللہ تعالیٰ ان کو اور زیادہ اس ملک کے لیے کموکا صاحب وقت ختم ہو رہا ہے. چودھری جعفر زیادہ سے اقبال زیادہ صاحب وہ اس ملک کے لیے وہ کریں جو کچھ وہ اس ملک کے لیے کر رہے ہیں، اور جس طریقے سے ایک جمہوری پروسیس کے تحت جو وزیر اعظم عمران خان صاحب آئے ہوئے ہیں. کل سے وزیر اعظم غائب ہے، تکلیف ہو رہی ہے، رینجرز پہ سوال اٹھا ہے، فوج پہ سوال اٹھا ہے. جعفر صاحب وقت تو ختم میں ہو رہا ہے. اتنا کہنا چاہوں گا کہ خدارا اپنے ذاتی مفادات کے لیے پاکستان کی فوج کے اوپر یہ جو ہے ان کے سربراہ کو ملائن کر رہے ہیں، تو یہ پوری فوج کو یہ الزام دے رہے ہیں. صاحب باجوہ صاحب نے بلاول صاحب کو فون کیا، اس کی وضاحت کر دیں. پاکستان کو جو ہے وہ ریاست کو جو ہے وہ برباد کرنے کی طرف نہ جائیں. ٹھیک فیض اللہ کموکا صاحب وقت ختم ہو گیا. نثار کھوڑو صاحب بہت شکریہ آپ کا، چودھری جعفر اقبال صاحب، کموکا صاحب، تینوں مہمانوں کا بہت شکریہ. کل اسی پروگرام میں انشاءاللہ اسی وقت ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.